अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जो करप्शन करते हैं फौज का डर उन्हीं को होता है, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। कश्मीर हमारे लिए वही हैसियत रखता है जो पाकिस्तान के लिए रखता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं पाकिस्तानियों ने अपने पेट काट कर हमारी मदद की। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तुर्क खातून अव्वल कहती हैं पाकिस्तानी अवाम मेरे दिल के बहुत करीब हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर हो गई। साबिक वज़ीर आज़म के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ की सेहत ताहाल ख़राब है। बाकी मुमालिक भी चीन से अपने तलबा को निकाल रहे हैं। क्या हम में अहलियत नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वज़ारत ख़ारजा को फौरी तौर पर बच्चों के वालिदैन को मुतमईन करने के लिए मैकेनिज़्म बनाने की हिदायत। सिराजुल हक ने 20 फरवरी से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हुए कहा है कि हुकूमत आवाम को धोखा दे रही है। मुकदमात बनाए गए तो ये हुकूमत का छोटापन होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं किस बहाने उन रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मॉन्ट्रियल में इस वीकेंड पर तामीराती काम के सबब डाउनटाउन जाने वाले चंद रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। स्टूडेंट ड्राइवर के ना रुकने पर पुलिस की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। इंस्ट्रक्टर की गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। अमेरिकन कॉलेज के एक फुटबॉल प्लेयर को ओहायो के एक पुलिस अफसर के साथ हाथापाई करने पर मुख्तलिफ चार्जेस का सामना है। कनाडा भर में पाइपलाइन मंसूबे के खिलाफ मुजाहिरीन ने रेलवे लाइंस धरना देकर बंद कर दी। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि अमेरिका की ज़ेर क़यादत इस्लामिक स्टेट मुखालिफ इत्तेहाद की कुछ जिम्मेदारियां संभालने का काम अभी तक जारी है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए एक्सट्रीम कोल्ड वार्निंग जारी, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया गया है। कई घंटों की बंदिश के बाद टोरंटो में TTC की सर्विस बहाल। सिटी मेयर ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सिलसिलावार चोरी की वारदातें करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। मॉन्ट्रियल पुलिस के मुताबिक दोनों कई महीनों से चोरी की वारदातें कर रहे थे। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका और तालिबान मुआहदे के करीब पहुंच गए। अफगान मीडिया ने दावा किया कि मुआहदे से कबल तशद्दुद में कमी के लिए 1 हफ्ते के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू होगा। अमरीकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मुझे किसी का डर नहीं है, मैं माल बनाने नहीं आया, मैं करप्ट नहीं हूं। मिलिट्री एजेंसीज को मालूम होता है कौन क्या कर रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात और पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम के इजलास से खिताब के दौरान कहा कि मुल्क में हर जगह कार्टेल है जो कीमतों को मर्जी से कंट्रोल करता है। मुसाक़ती कमीशन अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। बिजली की कीमतें मजीद नहीं बढ़ा सकते। बिजली की कीमत से मुतालिक IMF से मामला तय पा जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो करप्शन करते हैं फौज का डर उन्हीं को होता है। मैं ना करप्ट हूँ ना पैसे बना रहा हूँ। मिलिट्री एजेंसीज को मालूम होता है कौन क्या कर रहा है। वज़ीर आज़म ने
کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ آٹا بحران سے متعلق ابتدائی رپورٹ میں جہانگیر ترین اور خسرو بختیار کا نام نہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا الیکشن اصلاحات کے لیے قوانین لا رہے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ اور بائیو میٹرک سسٹم لازمی قرار دیں گے۔ سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری سے نہیں ہوں گے، شو آف 100 سے سینٹ الیکشن کا قانون لائیں گے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپوزیشن حکومت جانے کی باتیں صرف اپنی پارٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے کرتی ہے، یہ سیاسی مافیا ہے، ان کو مہنگائی کی نہیں اپنی ذات کی فکر ہے۔ پٹواری اور تھانے دار کی کرپشن سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ طیب اردوان بہت مشہور ہیں، پاکستان میں الیکشن لڑیں تو جیت جائیں گے۔ پہلی بار ہے پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے بھی طیب اردوان کو بھرپور داد دی۔ Mr. President's address to the Pakistani Parliament today, I can safely say that he can win the next election in Pakistan. I've seen the government benches thumping their desks like they did today, but I've never seen the opposition join in thumping the desk and appreciating the speech like that happened today. کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ FATF میں دباؤ کے باوجود پاکستان کو بھرپور تعاون اور حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور بعد ازاں پاک ترک بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو حالیہ بھارتی اقدامات سے بہت نقصان ہوا ہے۔ ترکی مسئلہ کشمیر کو امن اور انصاف کے ذریعے حل کرنے کے فیصلے پر قائم ہے، پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ FATF میں دباؤ کے باوجود پاکستان کو بھرپور تعاون اور حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان کی خطے میں دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ترکی کے سرمایہ کاروں کے بڑے گروپ کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں سے محبت نہیں کریں گے تو اور کس سے کریں گے؟ ہم ترکی کے لیے سجدے میں دعائیں کرنے والوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے۔ ہمارا پاکستان کے ساتھ دل کا رشتہ ہے۔ ہم شدید دباؤ، دھمکیوں اور غربت کے شکار ہونے کے باوجود ترکوں کو تنہا نہ چھوڑنے والے اور وفا کے پیکر ان بھائیوں کو بھلا کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بھولیں۔ پاکستان کے ساتھ ازل سے چلنے والے ہمارے یہ برادرانہ تعلقات تا اب تک قائم رہیں گے، کیونکہ ہمارا قوت کا رشتہ داری نہیں، کیونکہ یہ ہمارا قوت کا رشتہ داری نہیں بلکہ دل کی لگن کا رشتہ ہے۔ ہماری دوستی مفاد پر مبنی نہیں بلکہ عشق و محبت سے پروان چڑھی ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ پاکستان کا دکھ ہمارا دکھ ہے اور اس کی کامیابی ہماری کامیابی ہے۔ ترک تحریک آزادی کی حمایت میں پاکستانی خواتین نے اپنے زیور بیچ دیے۔ ہماری دوستی مفاد پر نہیں، عشق و محبت پر مبنی ہے۔ جب ہم زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے، اس جغرافیہ میں ہمارے بھائی بہن اس دور کی نو آبادیت کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ تمام تر پریشانیوں اور خطرات کے باوجود میدانوں میں، گلیوں، سڑکوں میں ہونے والی نمائشوں میں چنا کلے کے لیے امداد جمع کی جا رہی تھی۔ پاکستانی خواتین نے اپنے بازوؤں کے کنگن، چوڑیاں، کانوں کی بالیاں اور پاکستانی بزرگ حضرات نے اپنی جمع کردہ پونجی تک ان کے لیے عطا کر دی تھی۔ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ احتساب عدالت نے چودھری شوگر ملز کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تازہ میڈیکل رپورٹس کی روشنی میں ان کی حاضری سے معافی کی درخواست منظور کر لی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت کے جج امیر محمد خان نے چودھری شوگر ملز کیس کی سماعت کی۔ جیل حکام نے جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر نواز شریف کے بھتیجے یوسف عباس کو عدالت میں پیش کیا۔
دوران سماعت عدالتی حکم پر نواز شریف کے وکیل نے ان کی تازہ میڈیکل رپورٹس عدالت میں جمع کرائی۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف کی صحت تاحال خراب ہے، لہٰذا عدالت ان کی حاضری سے معافی کی درخواست منظور کرے۔ احتساب عدالت میں شریف خاندان کے کیسز کی سماعت کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے اطراف آنے والے راستوں کو خاردار تاریں اور کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ عدالت میں جمع کرایا ہے۔ نواز شریف ایک کلینیکل ٹیم کی نگرانی میں ہے جو فروری کے آخری ہفتے میں نواز شریف کے مختلف چیک اپ کرے گی۔ اسی وجہ سے نواز شریف ابھی پاکستان کے لیے سفر نہیں کر سکتے۔ خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ کو چین میں پھنسے طلبہ کے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد چین میں پھنسے پاکستانی کو واپس لانے کی درخواست کی سماعت کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کچھ طلبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ای میل کے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ طلبہ کے والدین نے عدالت میں کہا کہ 24 ممالک نے اپنے شہریوں اور طلبہ کو چین سے نکالا ہے، لیکن پاکستان کا کوئی وزیر یا مشیر اب تک چین نہیں گیا۔ ہمارے بچے کمروں سے باہر نہیں جا سکتے، انہیں پتہ نہیں کہاں رکھا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے حکام نے کہا کہ ہم میکنزم بنا رہے ہیں کہ روزانہ دن 11 بجے ہم ملاقات کریں گے۔ 620 طلبہ ایک جگہ اور 1904 طلبہ ووہان میں موجود ہیں۔ ہر روز ہم چینی سفیر سے ملاقات کر کے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ باقی ملک طلبہ کو نکال رہے ہیں، کیا ہم میں اہلیت نہیں؟ پالیسی کے معاملات میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ طلبہ ڈائریکٹ ریاست کے ساتھ رابطہ کر سکیں۔ حتمی فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ حکام وزارت خارجہ نے یقین دلایا کہ ہم ہر طالب علم سے رابطہ کریں گے۔ 2 پاکستانی آفیسر ووہان پہنچ چکے ہیں اور وہیں رہیں گے۔ عدالت نے معاون خصوصی اور اوورسیز زلفی بخاری کو طلبہ سے والدین کی ملاقات کرانے کی ہدایت کی۔ عدالت نے وزارت خارجہ کو ہیلپ لائن کے لیے موبائل فون، ای میل، واٹس ایپ پبلک کرنے سمیت فوری طور پر فوکل پرسن مقرر کرنے کا حکم دیا۔ کچھ بات کریں گے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ مہنگائی سے ملک کا دیوالیہ تبدیلی کا نعرہ قبر کے سکون پر دفن ہو گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 20 فروری سے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سینیٹر سراج الحق نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو سبسڈی نہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ ڈاکٹر، مریض، کسان، مزدور، اساتذہ، طلبہ، ملازمین سب پریشان ہیں۔ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام شدید معاشی بحران کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کے لیے اب پانی پینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت نعروں اور اعلانات تک محدود ہے۔ حکومت IMF سے کیے گئے تمام معاہدے فوری منسوخ کرے۔ حکومت ملک کی جمع پونجی IMF کے حوالے کر رہی ہے۔ لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لوگ گندم، آٹا، چینی اور دال کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدہ زہر کے نوالے ہیں جو عوام ہضم نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کے دائیں بائیں بیٹھے لوگوں نے چینی کی بلیک مارکیٹنگ سے 45 ارب روپیہ اور آٹے میں 55 ارب کمایا۔ خبر شامل کریں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سنا ہے حکومت نے فضل الرحمان اور خواجہ آصف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیاسی ورکرز اور سیاسی قیادت کے خلاف غداری کے مقدمے کس طرح بنائے جا رہے ہیں؟ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ ایسے مقدمات کیے گئے تو یہ حکومت کا چھوٹا پن ہوگا۔ کیا حکومت سیاسی قیادت کو غداری کی مد میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے گی؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کس بہانے پر ان رہنماؤں کے خلاف غداری کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان خود کیا کرتے رہے ہیں، اب کیسے بیانات دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا،
مولانا فضل الرحمان نے 10-12 دن کا دھرنا دیا جو پرامن تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اس ریاست کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ احسان اللہ احسان اور راؤ انور کھلے پھر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ سیاسی قیادت کو قید کیا جا رہا ہے، حکومت کی صفوں میں سارے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔